सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। एक जानिब नाज़रीन पीडीएम के अंदर टूट फूट खुलकर सामने आ गई। कल अवामी नेशनल पार्टी अलहदा हो गई है उस पीडीएम के इत्तेहाद से जो हुकूमत गिराने जा रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाराज़गी पहले ही सामने आ चुकी है और ये कहा गया है अब यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन लीडर सेनेट की जानिब से कि ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़े देना नहीं चाहती और सारा ब्लेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डालना चाह रही है। एक तरफ तो टूट फूट पीडीएम में चल रही है, लेकिन दूसरा अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी आज नज़र आ रहा है। जहांगीर तरीन जो ख़ास से खामोश नज़र आ रहे थे और मंजर से गायब थे, लेकिन उनकी जब वापसी हुई है तो वो अकेले ही नहीं, बहुत से गिले और शिकवों के साथ वापस आए हैं। जहांगीर तरीन कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी वफादारी के हवाले से भी शुकूक व शुबात पैदा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे थे। मैं तो दोस्त था, दोस्त ही रखो, दुश्मनी की तरफ मत धकेलो। तो अब जो अदम एतमाद का मामला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल नज़र आ रहा था पंजाब में, क्या वो जहांगीर तरीन के साथ खड़े हुए एमपीएज़ और एमएनएज़ की सूरत में क्या आसान होगा, या वाकई जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ इसी तरह से कार्रवाई होगी तो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगले आने वाले दिनों में पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर को मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। आज इस सूरत हाल पर हम बात का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। हम ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत शौकत बसरा साहब ने, और इनसे इस सूरत हाल पर बात भी करेंगे। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही शौकत बसरा साहब के जहांगीर तरीन को अब शदीद तरीन किसी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है कि अब उनके खिलाफ भी FIR हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो वफादार हूँ, मुझे इस तरफ इंतकाम की तरफ क्यों धकेला जा रहा है। ये क्या हो रहा है कि आप अपने ही मोहसिनों के खिलाफ इस वक्त जो है वो बरसरे पैकार हैं? सर, इसमें कतई दो राय नहीं है और कोई डाउट नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी के लिए खदमात हैं, जो कुर्बानियाँ हैं, वो किसी ढकी छुपी नहीं हैं। जहाँ तक अब स्पेसिफिक इशू की बात आप कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने, जिनके साथी जहांगीर तरीन खुद हैं और आज भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, डेफिनेटली आज उन्होंने मीडिया में बात की है और उन्होंने शिकवे गिले भी किए हैं क़यादत के साथ। खुद उनका विजन प्राइम मिनिस्टर साहब का ये था कि अपना हो पराया हो, किसी पे इल्ज़ाम लगेगा, किसी पे उंगली उठेगी तो वो जवाबदेह है, खा मेरी बहन ही क्यों ना हो। आपको याद होगा कि उनकी बहन पे इल्ज़ाम क्या लगा था कि उन्होंने टैक्स अदा नहीं किया, वो भी कहाँ का, बाहर जो प्रॉपर्टी है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने केस को लड़ा, कॉन्टेस्ट किया, क्या वहाँ पर हुकूमत ने उनको डिफेंड किया, प्राइम मिनिस्टर ने डिफेंड किया। माजी में क्या होता था, माजी में किसी में जरूरत नहीं थी इदारों में, प्राइम मिनिस्टर की बहन तो क्या, उनके जो आपको पता है जो उनके राइट लेफ्ट होते थे उनको बुला नहीं सकता था। आज ये जो इशू है, एक GIT बनी, GIT के अंदर जो फाइंडिंग्स आई उसके ऊपर अब FIA ने एक कार्रवाई शुरू की। आज मैं समझता हूँ तरीन साहब ने जो गुफ्तगू की है जी, उसके ऊपर डेफिनेटली उनका राइट है। जाहिर है उनकी एक जितनी एक ज़्यादा एसोसिएशन आपकी होती है, जितना ज़्यादा तल्लुक होता है, अगर आप फील करते हैं कि मेरे साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो उन्होंने अच्छा किया। और आज भी उन्होंने जब सवाल किया गया कि क्या आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैं कल आज भी तहरीक इंसाफ का हूँ। जो इश्यूज़ हैं जहाँ तक उनके, डेफिनेटली उसके ऊपर मैं फिर आपको कहूँ कि इसमें हुकूमत की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, क्या हमारी पार्टी की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। राजा रियाज साहब तो आज कह रहे थे कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द लोग इंतकामी कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं जहांगीर तरीन के खिलाफ, और उन्होंने तो दावा किया कि इमरान खान साहब को एतमाद का वोट शायद ना ले पाते अगर जहांगीर तरीन साहब ना होते, तो उनका ये किरदार ना होता। तो वो तो ये बड़ा दावा है, वो मेंबर नेशनल असम्बली हैं राजा रियाज साहब, और वो बड़े करीब भी हैं जहांगीर तरीन साहब के भी, और उनकी नाराज़गी का आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि वो किस तरह से इस वक्त हुकूमत और हुकूमत के इर्द गिर्द जो लोग इमरान खान साहब के हैं उनसे भी नाराज़ हैं। तो ये नाराज़ अरकान तो बोझ हो सकते हैं, मुश्किल हो सकते हैं आपकी हुकूमत के लिए। मुदस्सर भाई, दो सवाल आते हैं। एक तो मैं फिर आपको कहूँ कि जो किरदार जहांगीर तरीन साहब का वो तहरीक अदम इत्तेमाद हो,
وہ حکومتیں بنانی ہوں یا اپوزیشن ہو یا جلسہ جلوس یا دھرنا، اس کے تو کسی کو انکار ہی نہیں ہے. اس کو تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں اور ان کا اپنا موقع بھی ٹھیک ہے. جہاں تک یہ بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں، ریسٹ ایشور کہ پرائم منسٹر کے ارد گرد جو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، انہوں نے نام نہیں لیا، اگر وہ نام لے لیتے تو اور بہتر ہوتا. فرض کریں ان کو کسی کا بھی نام لیں اور وہ اگر ظاہر ہے پارٹی کا حصہ ہیں، وہ پرائم منسٹر کو وہ چیزیں بھیجیں گے بھی اور ان کو بتائیں گے بھی، تو ڈیفینیٹلی اگر ان کو کوئی ٹارگٹ کر رہا ہے یا کوئی زیادتی کر رہا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جب سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں، خاص طور پہ 4 5 10 واقعات ایسے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ جب آزمائش کی گھڑی آئی تو ان کا سٹانس وہی رہا کہ سب لوگ، خواہ کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، دوست ہے، اپوزیشن کا ہے، پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اور ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہو رہے ایک پاکستان بنانے میں. آج بھی 2 پاکستان، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پاکستان بن جائے. امیر کا پاکستان اور ہے، غریب کا اور ہے. چاہتے کیا ہیں پرائم منسٹر؟ ادارے مضبوط ہوں، پاکستان ایک ہو، انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہو. تو میرے بھائی، یہ کوئی توقع پرائم منسٹر عمران خان سے نہ رکھے کہ اگر کوئی سازش کرے گا یا اگر کوئی زیادتی کرے گا یا اگر کوئی اپنا ہوگا، سب کو یہ آج تو میڈیا کا دور ہے مدثر. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب وزیر اعظم عمران خان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، کیونکہ یہ بار بار بات ہو رہی ہے. شہزاد اکبر صاحب جو مشیر احتساب ہے وہ تو اس پہ جواب دے رہے ہیں. اس سارے عمل کے بعد اب جہانگیر ترین صاحب کا کیا پوزیشن ہوتی ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ایم این ایز ایم پیز کی کیا پوزیشن ہوتی ہے. لیکن ایک اور جو اتحاد نظر آ رہا تھا جو حکومت کے لیے سب سے مشکل، اور پاکستان کے ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد اس طرح کا اپوزیشن کا اتحاد بنا تھا، اس اتحاد میں ایک بڑی اہم جماعت عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ الگ ہو گئی ہے. تو اس پر عوامی نیشنل پارٹی کے ہی سینئر رہنما زاہد خان صاحب ہم نے جوائن کیا، ان سے بات کر لیتے. زاہد صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. زاہد خان صاحب، یہ کل گفتگو کرتے ہوئے آپ بھی تھے، امیر حیدر خان ہوتی صاحب بھی تھے، ساتھ میں میاں افتخار صاحب تھے. یہ ایک لفظ استعمال ہوا کہ ذاتی ایجنڈے کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں. تو کیا پی ڈی ایم جس کام کے لیے بنی، یہ ذاتی ایجنڈا کون سا شروع ہو گیا خان صاحب کہ جس کی جانب یہ گئے اور آپ کو علیحدہ ہونا پڑا؟ دیکھیے، ذاتی ایجنڈے تو ایک تسلسل کی بات تھی، وہ آئی تھی ایکچوئل میں. جو ان لوگوں نے وہ ابھی لیٹر کہتے ہیں شوکات جو بھیجا، ظاہر ہے وہ ان پی کو اچھا نہیں لگا اور ہم نے اس کو اپنا ان پی نے اپنا تبلیغ سمجھا، کیونکہ ہم اس ملک میں سب سے پرانی سیاسی پارٹی ہے اور ہم نے ہمیشہ کے لیے بہت سارے اتحادوں میں رہے ہیں. ہر اتحاد میں ہم کردار ادا کیا ہے. لیکن چونکہ یہ 3 دن پہلے ہمارے پاس آئے تھے اور ہم نے ان سے بات کی تھی اور گو کہ یہ بات ہوئی تھی کہ جی آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کے جو فیصلہ تھا وہ تو یہی تھا، تو آپ لوگوں نے ادھر ووٹ دیا. اس پہ ہم نے اپنی بات کی ہے، لیکن ہم نے ساتھ یہ کہا کہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ ایسے کریں کہ جو سربراہانی کانفرنس ہے اس کو دوبارہ بلا لے اور اس میں یہ باتیں جو آپ کے اعتراضات ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے اور جو ہم اس کا جواب دیں گے یا جو پیپل پارٹی جواب دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. ہم نے یہ بھی کہا تھا، یہاں تک تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ پیپل پارٹی نے باپ سے بھی ووٹ مانگے ہے یا لیے ہے. ہم نے تو اس سے پہلے یہ بات کی تھی. تو بہتر یہ ہوگا کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم کی ضرورت ہے. اپوزیشن جس طریقے سے آپ نے بات کی تھی کہ حکومت تو نااہل ہے، وہ تو عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہے، کوئی اس کے لیے آج تک آسانی پیدا نہیں ہوئی ہے. اور عوام کا یہ خیال تھا کہ جب پی ڈی ایم بنا تھا کہ ہمیں یہ نجات دلائے گی، تو ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ چھوٹے باتیں ہیں، اس پہ مل بیٹھ کر اس کے مسائل حل کر سکتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کہ ان لوگوں نے کیوں لیٹر لکھ کے بھیج دیا اور اس پہ ہم نے یہ کہا کہ چونکہ یہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ 10 پارٹیاں ہیں اور یہ منیمم ایجنڈے پہ اکٹھے ہیں اور اس کے لیے منیمم ایجنڈے کے لیے ہمارا جو ایم ہے یہ کہ اس ملک میں جو 2018 میں الیکشن ہوا تھا اور جو ریگنگ ہوئی تھی وہ تاریخ میں پہلے بار اتنی زیادہ ریگنگ ہوئی تھی اور ہم نے عوام کے ووٹ کا اور آئین کے تقدس کے اور آئین کے اندر رہتے اور ہر ادارے کے لیے یہ پی ڈی ایم بناتا اور 26 نکاتے تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے.
تو بہرحال ان لوگوں کا تھا، انہیں ہمیں نوٹس بھیجا اور اس کو ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم ابھی جب بد اعتمادی ہو جاتی ہے تو پھر اس اتحاد میں تو آگے جا ہی نہیں سکتے، اس لیے ہم نے کل پریس کانفرنس کر کے ہم اتحاد سے الگ ہو ایک گئے۔ چیز جو ہے وہ یہ تاثر ہو رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی، بہرحال ان دونوں کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مینج کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ اصل جو مقصد اس حکومت کے خلاف تھا اتحاد کا اور بلکہ استعفوں کا بھی، اس میں بھی آپ تو تھے ہی، یہ ساری چیزیں دو جماعتیں الگ ہو کے اس کو توڑا گیا، تو آپ لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں مینج کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی الزام ہوا، آپ پر بھی الزام ہوا۔ نہیں دیکھیں، ایک تو میں آپ کو بات واضح کروں، آپ کو یاد ہوگا جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی جس میں تلخی بھی پیدا ہو گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور پیپل پارٹی نے انکار کیا تھا استعفوں سے، لیکن آپ نے کہا، یا آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم 9 پارٹیاں اکٹھے ہیں اور ہم سارے متفق ہیں کہ استعفا دینے چاہیے۔ اس میں این پی، ظاہر ہے کہ این پی تھی تو تبھی 9 پارٹیاں بن گئے تھے، تو ہمارا تو ایسی ایشو تھا نہیں، اور پیپل پارٹی کا اپنا اعتراضات تھی، اور یہ سارے مسائل انہیں اپنا ٹائم مانگا تھا، اس کے ٹائم کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن دیکھیے، اگر ایسے بات ہوتی تو پیپل پارٹی تو آج بھی پی ڈی ایم میں بیٹھی، وہ تو ابھی تک نہیں نکلی ہے، لیکن ہم نے جو ہی کل ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے اس میں ڈسکس کیا تو ہم نے کہا کہ یہ تو تذلیل ہے پارٹی کی، ہمیں لیٹر لکھنا یا شوکاز نوٹس دینا یہ کسی کا حق تو نہیں بنتا ہے، یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، نہ تو پی ڈی ایم کا کوئی آئین بنا ہے، نہ کوئی اس کے رولز بنے ہیں کہ اس رولز کی خلاف ورزی۔ یہ تو ایک اتحاد تھا، اتحاد میں 26 نکات تھے، 26 نکات میں اگر کسی کے اوپر ہم وہ کسی نے کیا تو پھر یہ بات تو ہو سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا، اس لیے ہم نے پھر کل جو فیصلہ ہمارا ہوا اور اسی اصول پہ ہوا کہ چونکہ ہمارے تو اس ملک میں ایک سیاست ہے اور ہم نے آج تک بھی جس بھی اتحاد میں رہے ہم نے آگے بہت اچھا کردار ادا کیا، ہم نے جیل کے صحبتیں کاٹی ہیں، اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہے۔ ہم نے 2008 میں دیکھا، 2008 سے 2013 تک جب ہماری حکومت یا اس کے بعد یا آج تک بھی ہمارے لوگ شہید ہو رہے، تو ہم نے اس ملک کو بچانے کے لیے ہم نے آئین اور جمہوریت کے لیے بہت جدوجہد کی، تو ہمیں ایسے خط آنا یا ایسے جواب پوچھنا یہ مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ہم ان سے الگ ہو گئے۔ بالکل صحیح۔ اچھا زاہد صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، پی ڈی ایم کے مستقبل اور اپوزیشن کے الگ الگ ہونے سے حکومت کو کیا معاملات ہوں گے، میں اس پہ بھی آپ سے بات کروں گا، لیکن شوکت بسرا صاحب سے یہ بات کریں کہ جی اب پی ڈی ایم تو بسرا صاحب جو ہے وہ اب ٹوٹ پھوٹ رہی ہے، ایک بڑی اہم جماعت اور ایک صوبے کی بڑی جماعت عوامی نیشنل پارٹی وہ الگ ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی تقریباً ایک الگ رویہ رکھے ہوئے ہے، کجا کہ وہ ابھی تک پی ڈی ایم کا حصہ ہے، تو اس کے بعد آپ کے لیے تو آسانی ہوگی ہے، نہ اپوزیشن ہوگی مضبوط، نہ ہی آپ کے لیے کوئی مسائل ہوں گے، چاہے وہ صوبے ہوں یا پھر وہ وفاق ہوں۔ مدثر، میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک سیاسی کارکن کے کہ جمہوریت میں جو اپوزیشن ہے اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے، اور اگر وہ کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو اپوزیشن کرتے ہیں جس میں تنقید برائے تنقید نہیں ہے، تنقید برائے اصلاح ہو، ظاہر ہے وہ انویٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی پازیٹیو چیز ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ڈے 1 سے یہ جو اتحاد بنا تھا، اور آج وہی بات زاہد صاحب کر رہے ہیں، اے این پی کر رہی ہے کہ کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جن کا ایجنڈا ذاتی ایجنڈا ہے، جو اپنے ذاتی مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات کل اے این پی نے بھی کہی، پیپلز پارٹی نے بھی کہی، کیونکہ یہاں پر یہ لوگ صرف اور صرف ایک بنیاد پر اکٹھے ہوئے تھے، اور جو پارٹیاں الگ ہو رہی ہیں ہمارے موقف کو اس میں تقویت مل رہی ہے۔ وہ کیا مل رہی ہے کہ ان کا ایجنڈا تھا عمران خان کو ہٹانا، ان کا ایجنڈا تھا این آر او لینا، ان کا ایجنڈا تھا پریشرائز بلیک میل کر کے نیب کے کیسز ختم کروانا، ملک سے باہر جانا۔ جب وہ ایجنڈا اچیو نہیں ہوا تو مسلم لیگ نون خاص طور پر مولانا فضل الرحمان آپ دیکھ لیں، وہ پارٹیوں کو اس طرح ڈیل کر رہے ہیں جیسے ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے۔ میں بالکل زاہد خان صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اے این پی ہو، پیپلز پارٹی ہو، اس بات کو یہ نہیں کہ اگر الگ ہوگی تو میں بات، اور پیپلز پارٹی بھی الگ ہونے جا رہی ہے، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیں 100 ایک دوسرے اختلافات ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی میں میں رہا ہوں، انہوں نے لاشیں اٹھائیں، انہوں نے کوڑے کھائے، انہوں نے قلعے بند ہوئے، پورا خاندان قربان ہوگا، لیکن انہوں نے اداروں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، انہوں نے بی بی کی لاش پہ بھی کھڑے ہو کر کہا پاکستان کھپے، انہوں نے کبھی ہمارے افواج پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کا نام لے کر
ہماری ایجنسی ISI دنیا کی بہترین ایجنسی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سو اسی طرح ANP کو دیکھ لیں، ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، انہوں نے لاشیں اٹھائی ہیں، ان کے لوگ شہید ہوئے ہیں اس پاکستان کے لیے. جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو صرف اور صرف اپنی ذاتی ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح فیصلہ لے رہے ہیں وہ. تو میرے بھائی مدثر، ہم خوش نہیں ہو رہے، ہم خوش اس بات پہ ہوئے ہیں یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. صحیح. ہم پہلے دن سے قوم کو کہتے تھے یہ غیر فطری، غیر نظریاتی عوامی اتحاد نیشنل ہے. پارٹی کا مشکل ترین دور تھا 2008 میں جب ان کے پاس حکومت آئی. کوئی تو شک نہیں اس پاکستان بات میں میں. اس وقت جو ایک لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن تھی وہ سب کے سامنے تھی. لیکن زاہد صاحب، اس وقت عوامی نیشنل پارٹی تو الگ ہو گئی ہے، لیکن بحیثیت اپوزیشن اس وقت کیا اس اتحاد کے ٹوٹنے سے اپوزیشن کمزور نہیں ہوگی؟ اور دوسرا، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا PDM جس مقصد کے لیے تھی، اب آپ کے الگ ہونے سے اور نظریاتی اختلاف ہونے سے اب اس وقت جو ہے معاملات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے، پھر PDM کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ ایز ایک سیاسی ورکر، ایسے سیاسی لیڈر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت چونکہ PDM کی ضرورت ہے اس ملک کے لیے، میں بسر صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا، نہ ہمیں کوئی استعمال کر سکتے ہیں، نہ پہلے کہیں کسی نے استعمال کیا، نہ ابھی استعمال کر سکتے. ہم اس ملک کے ایک میچور پارٹی ہے، اور ہمارا ایک چیز کو دیکھے، وہ جو بات میں نے تو یہ بات کی نہیں، یہ تو کل امیر حیدر صاحب نے بات کی، لیکن اس کے ایک بات کے تسلسل جس گئی تھی، ایسا نہیں تھا کہ کوئی ہمیں استعمال کا کیا ایجنڈا ہے. ہاں، اداروں پہ ہمیں بھی اعتراض ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آئین کے اندر جو دائرہ اختیار جس ادارے کو ملا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنا کام کرے. ایک اس میں مداخلت، ایک ادارہ دوسرے ادارے کے اندر مداخلت نہ کرے، اور یہ اس ملک کی بھلائی کے لیے، اس قوم کی بھلائی کے لیے، اس ملک کو چلنے کے لیے ہے، اور جمہوری سے چلے گی. ہمارا یہ مقصد تھا، اور وہ 36 نکات جو ہے وہ اس پہ آج بھی ہم قائم ہے، وہ صحیح ہے. اور حکومت کے لیے جو مشکلات ہیں، بسرا صاحب تو ٹھیک ہے، اس کے پارٹی ہے، لیکن مشکلات اس کے لیے عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے. عوام کو بالکل بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ مہنگائی کے لحاظ سے دیکھو، وہ لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے دیکھو، وہ معیشت کے لحاظ سے دیکھو، وہ بے روزگاری کے لحاظ سے دیکھو. تو یہ تو جی ابھی یہی بات ہے کہ یہ تو اس وقت تو یہ اچھی بات تھی کہ PDM بنی تھی تاکہ عوام کوئی اس طرف نہ چلے جائے کہ خود نکلے روڈوں پہ. اور ابھی بھی گائے بگائے آپ کو پتہ ہے سرکاری ملازمین نکلتے رہتے ہیں، اور وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، گیس بھی اس کے اوپر استعمال ہوتے، جیلوں میں بھی جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھا، یہ اس لیے رہا، ہم نے اس کو اس لیے اچھا سمجھا تھا کہ تاکہ عوام کی رہنمائی کرے، اور کوئی وہ ایسی طرف نہ جائے جس سے انارکی اس ملک کے اندر پھیلے. اور آج جو یہ PDM کا ٹوٹنا ہے، یا PDM سے ہم نے آگے تو ہے، لیکن ان کی جو 26 نکات تھے وہ اسی موضوع پہ ہے، اس ملک کے بھلائی کے لیے ہے. ہم آج بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم باہر بیٹھے ہوئے، ہم تو ابھی باہر بیٹھ گئے، ہم باہر بیٹھے ہیں، لیکن ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا، یہ وقت بتائے گا کہ PDM آگے چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا، یا PDM کا کیا کردار ہوگا، یا کیسے وہ بڑی جماعتیں ہیں بھارت، ان کا اختلاف جو ہے وہ چیزوں پر سامنے وہ آ رہا ہے. غوث محمد نیازی صاحب پاکستان مسلم نون کے نام موجود ہیں. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. غوث محمد صاحب، یہ جس قسم کا شو کاز نوٹس تھا، 2 بڑی جماعتوں نے بڑی ناراضی کا اظہار کیا جن کو آپ لوگوں نے بھیجا، اور اس کے بعد ایک جماعت تو علیحدہ ہو گئی، عوامی نیشنل پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی علیحدگی کے قریب کھڑی ہوئی ہے، اور ہر روز نیا ایک بیان اور ایک چیز سامنے آ رہی ہے. تو سر پھر PDM کو کیا سمجھا جائے کہ اب وہ بس ان جماعتوں کے بغیر چل پائے گا، اور چلے گا تو مستقبل کیا ہے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، PDM ایک نظریے کا نام ہے، اور نظریے کبھی مٹتے نہیں ہیں. جو ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا بے شک وہ چھوڑ گئے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، اور پاکستان کے عوام اس نظریے کے ساتھ ہیں. ہمیں اس بات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی پارٹی جو ہمارے ساتھ رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے. اور جو پارٹی، اور میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ جو پارٹی بھی اس کو چھوڑے گی یا اس نظریے سے ہٹے گی، وہ عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے گی. اگلے الیکشن سال میں اگر یہ لوگ پھر یہ جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں کسی پریشر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، یا زیادہ ہمارا دیش چل نہیں سکتے، تو ان کو عوام کا ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا.
تو یہ ہمیں تو چاہے ہم ایک رہ جائیں، دو رہ جائیں، تین رہ جائیں، ہم انشاءاللہ جو نظریہ ہے صحیح. کہ عوام کی غوث بھلائی محمد کے صاحب لیے مجھے یہاں چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے کہ نظریے کے حوالے سے آپ جو بات کریں تو کیا نظریات میں ڈکٹیشن ہوگی؟ ان ڈکٹیشن کے ساتھ الگ الگ نظریات کی پارٹیز ایک پلیٹ فارم پر اگر اکٹھے نہیں ہوگے تو ان کا مستقبل کیا دکھتا ہے؟ ہمیں ایک بریک لینا ہے. مہمان ہمارے ساتھ ہیں، ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بار پھر بات کریں گے. غوث نیازی صاحب، یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ نظریے پر یہ قائم ہے، لیکن سر یہ نظریے میں جب آپ شو کاز بھیج رہے ہیں تو عوام جو جماعتیں ہیں ان کا رد عمل تو سامنے ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے الگ ہو رہے ہیں، تو یہ کیا کوئی پریشر ہو رہا ہے یا کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ کس وجہ سے؟ اور وہ دو بڑی جماعتیں جو جنہوں نے تو قربانیاں بھی جمہوریت کے لیے دی ہیں، چاہے وہ عوامی نیشنل پارٹی ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، تو کیا کوئی ایسا پریشر آپ سمجھتے ہیں کہ آ گیا ہے کہ وہ الگ ہو گئے؟ لیکن جی قربانی کی جہاں تک بات ہے، قربانی سب نے دی ہیں پارٹی کے لیے، اس کاز کے لیے. تو ہم تو ایک نوٹس شو کاز ہے نا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس بات کا انہوں نے اتنا ہیوی نوٹس لے لیا، یا کوئی پارٹی مطلب ان کو بہانا چاہیے تھا نا. ہماری طرف سے یہ تھا کہ جو بھی نوٹس کیا کہتے تھے کہ ہم یہ مجبوری تھی اور ہم اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم نے ووٹ جو ہے واپس لے لیا. کوئی ایک دوسری لسٹ ہے اور تو کیا ہم نے کیا پی ڈی ایم میں کیا کرنا تھا. لیکن یہ میں جو ہمارے ساتھ چل رہے تھے وہ تھک چکے تھے اور وہ اس کو چھوڑنا چاہ رہے تھے. اور ظاہر ہے جب ہماری تحریک ہے اور جس چیز کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، جو قوتیں اس کے خلاف ہیں، ظاہر ان کا پریشر بھی تو ہوتا ہے. تو ممکن ہے کہ ان کی اپنی کوئی ڈیل ہو گئی ہو، لیکن ہمارا یہ مصمم ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے جو مقصد ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور ہمیں پورا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد عوام پہ بھروسہ ہے اور عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر انشاءاللہ ہم تحریک ہمارے انجام تک پہنچے گی اور ہوگی، اور اس میں جو ہمارا نظریہ ہے وہ انشاءاللہ جیتے گا. ہمیشہ تحریکیں جو ہیں وقتی طور پہ سلو کم شیب و فراز آتے ہیں، لیکن آخر کار وہ جو ہے تحریک کامیاب ہوتی ہے اس مقصد کے لیے. آپ پر تو آج اپوزیشن لیڈر سینٹ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ خود استعفے نون لیگ دینا نہیں چاہتی، وہ الزام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر دے رہی ہے. تو خود آپ لوگوں کا اپنا نہ استعفوں کا ارادہ تھا، اور پھر آپ پر یہ بھی الزام ہوا پنجاب میں کہاں تیاری تھی لانگ مارچ کی؟ کسی نے تیاری نہیں کی. وہ کہہ رہے ہیں ہم اس چیز کو بھی چیلنج کرتے ہیں. 2 دن سے یہ بات آ رہی تھی. نہیں، ہمارا دیکھو نا، جب تک ہم اجتماعی استعفے نہیں دیں گے اس کا فرق نہیں پڑے گا. اگر آدھی اسمبلی فارغ ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں پھر اس کے بعد حکومت کے بعد کوئی چانس نہیں رہتا، اور جو اتحادی ہے وہ بھی لیتا ہو جاتے ہیں. پھر تو حکومت کا جواب قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آدھی اسمبلی ریزائن کر دے تو ہم اجتماعی استعفے دیتے تب ہمارا مقصد تھا. اب انجوری طور پر صرف اسمبلی کی نون دے جو 70 اس میں چلو وہ بھی دے دے گی تو 70-80 کی طرف فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر 159 160 اگر استعفے آئے تو یہ فرق پڑتا ہے. اس لیے ہم جو اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ انفرادی طور پہ دے دیں، ایسے بات نہیں پڑے گی. ہم انشاءاللہ نئی اسٹریٹجی بنائیں گے پیپلز پارٹی کے جواب کا. ہمیں زاہد خان صاحب، میں پہلے آپ سے بات کر لوں. یہ بات ہو رہی ہے علیحدگی کی، پریشر کی، جن لوگوں کے ساتھ کے خلاف تھی. طاقتیں ہوتی ہیں سر، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے خلاف بھی رہی ہیں، آپ ان سے برسرِ پیکار بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو یہ صرف ایک شو کاز نوٹس اور اتنا بڑا فیصلہ، یا واقعی کوئی پریشر خان صاحب ہوا؟ دیکھیے میرے خیال میں جو نیو لیگ کا جو بھائی ہے نمائندگی کر رہی ہے، میرے خیال میں اس کو یہ نہیں ہے کہ اتحاد اس ملک میں آج سے نہیں بنی. کب سے بھی یہ جو ملک بنا ہے، مد ملت سے شروع ہو کر آج تک بہت سارے اتحاد بنے ہیں، لیکن کبھی یہ کہیں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کسی کو لیٹر بھیجتے یا شوکاز بھیجتے. یہ جو اعتراضات تھے، اعتراضات تو اس بات سے حل ہو سکتے تھے کہ یہ اپنا لیڈرشپ کا میٹنگ بلاتے اور اس میں یہ شکایت کر لیتے اور پھر وہ میڈیا میں دینا. میرے خیال میں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ ہمارے لیے ہم بہت تجلیل ہم اپنے پارٹی کی سمجھتے ہیں، اس لیے اور ہم نے دوسرے رائے نہیں دی اور ہم
علیحدہ ہو گئے. جہاں تک کہ پریشر کی بات ہے, ہم نہ کسی کے پریشر آج تک لیے ہے, نہ ہم نے کبھی سیاست کسی پریشر کے اندر کیے. ہم نے تو انگریز سے لے کر آج تک لڑتے رہے, ہمیں تو کوئی بھی ایسا پریشر نظر آئے نہ کریں گے. آج دیکھیں نا, آج بھی پیپل پارٹی, آپ والی بات ہے کہ آج بھی پیپل پارٹی ادھر بیٹھے ہے, لیکن ان پی الگ نقصان اسے ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو وقت بتائے گا. لیکن ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہم اپنے نظر میں, اپنے سوچ میں, کیونکہ ہم ایک الگ پارٹی ہے, ہمارے اپنا منشور ہے, ہمارے اپنے نظریات ہیں. ہم تو پی ڈی ایم تو ایک اتحاد ہے نا, اس میں تو کوئی ایسے رول آئین نہیں بناتا کہ کون کیا خلاف ورزی کرے گا نہیں کرے گا, اور اس کو کرے گا تو یہ اختیار کس نے کس کو دیا ہے کہ یہ اختیار انہی کے پاس ہوگا کہ جو بھی پارٹی فرض کرے کہ ان کو اعتراض ہوگا اور اس کو لیٹر لکھے گا, شکست نوٹس بھیجے گا. یہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے اتحادوں میں, یہ پہلے بار پاکستان تاریخ میں ایسے واقعہ ہوا ہے, اور جس پہ ہم نے اپنا راستہ الگ کیا ہے. ہمیں کسی سے نہ کچھ لینا کیا کبھی لیا ہے, نہ کسی سے نہ کبھی دیا ہے. ہم نے ہمیشہ کے لیے قربانی دی, جمہوریت کے لیے, پاکستان کے آئین کے لیے قربانیاں بھی دی, اور آج بھی ہم پہ, اور ہم کسی سے تو الزام نہیں لگا رہے. ہاں اللہ کرے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو سکتے تو ہمارے دعائیں ہیں. لیکن زاہد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. تو جب موج ساری جماعتوں کی اپوزیشن کی ایک طرف ہو, آپ کی جماعت بالکل الگ کھڑی ہو اپوزیشن میں, تو اس کو پھر کیا نام دیا جائے؟ نہیں, ہم اپوزیشن میں الگ کھڑی نہیں ہے. دیکھیں ہر ایک پارٹی ایک تاریخ کوئی کبھی بھی کوئی ایسے اتحاد ہی نہیں رہی ہے. جی دیکھیں یہ الیکشن الائنس نہیں تھا, یہ چند نکات پہ تھا. اب الیکشن یا جو بھی بات ہوگی ہر ایک پارٹی اپنے پلیٹ فارم سے بھی کرتے رہتے ہیں. ہم نے آج تک اپنے پلیٹ فارم سے بھی مہنگائی کے خلاف بھی کیا ہے, ہم نے جو تعریف کریں گے اس کے خلاف بھی کیا ہے, ہم نے معیشت کے خلاف بھی کیا ہے. تو یہ تو لوگ کرتے رہتے ہیں, اس میں میرے خیال میں کوئی نہیں ہے, کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتے, نہ بننے سے کوئی مسئلہ حل ہوتے ہیں. ہاں یہ ایک اتحاد ایک بات آپ نے امپورٹنٹ کی ہے, 2018 کا الیکشن ہوا تھا اور اس پہ ہمیں سب پولیٹیکل پارٹیز کو اعتراض تھے, اس میں کٹے ہوئے ہیں, اور 26 نکات تھے. اسی نکات پہ آج بھی ہم دعا ہے کہ اس نکات میں کامیابی ان کو ملے. صحیح. لیکن ایک بات جو امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے وہ ہے اس وقت حکومت کے معاملات کے حوالے سے کہ عام آدمی کا. تو اب یہ بات کی گئی گزشتہ 2 روز پہلے شوکت بسرا صاحب کے کسی بھی طرح کا اب پی ڈی ایم اور ان باتوں پر جو ہے وہ بات حکومت کی جانب سے نہ ہو, لیکن بات یہ ہو کہ حکومت کیا کر رہی ہے. تو حکومت شوکت بسرا صاحب کیا کر رہی ہے, وہ کہاں ہے وہ چیز کہ 80 اور 85 کے ریٹ چینی کا کہا گیا کہ یہ ہوگا, شوگر ملز نے مانا نہیں ہے, معاملات وہیں رک گئے, کورٹ کے آرڈرز آ گئے, اور عوام انتظار کر رہے ہیں کہ وہ 110 سے نیچے آ جائے کیونکہ آگے رمضان مبارک شروع ہو رہا ہے. تو صرف ایک چیز ہے, باقی کنٹرول کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو حکومت کی گورننس کہاں پر ہے سر؟ دیکھیں پہلی بات تو میں فکرہ کیا کہ پی ڈی ایم کا سیاسی جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے. اور ویسے بھی اے این پی اور پیپلز پارٹی نے جو جنازہ تھا اب اس کو دفنا دیا. اب جو لواحقین ہیں ہمارے یہ وہاں پر ہے کہ ان کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے, فاتحہ خوانی کرنی چاہیے. تو اب تو ظاہر ہے یہ ٹینٹ اینڈ فش ہو گئے ہیں, اور ان کے بار بار کہہ رہا ہوں ان کا انجام یہی ہونا تھا. دوسری بات دیکھیں, تحریک انصاف یا ہماری حکومت کے لیے جو اصل چیلنج ہے, انڈاؤٹڈلی کوئی فنڈ بٹ نہیں ہے. خود پرائم منسٹر ہر ویک اس کی میٹنگ لے رہے ہیں, وار فوٹنگ پہ ہم کام کر رہے ہیں. وہ ہے اصل چیلنج کہ عام آدمی کو ریلیف دینا, عام آدمی کی ضرورت زندگی کی چیزوں کو, ریٹس کو نیچے لے کر آنا. جو آپ نے چینی کا اسپیسیفک کویسچن کیا, بالکل ہم نے یہ آرڈر کیا ہے گورنمنٹ نے کہ یہ 85-86 کا کہ یہ بکنی چاہیے. لیکن آپ بدقسمتی دیکھیں کہ وہ لوگ جو چینی کے مالکان ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ الگ سے کارروائی بھی چل رہی ہے, جو جی آئی ٹی بنی تھی وہ پھر عدالتوں میں پہنچ گئے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے حکومت جو ہے وہ زبردستی ریٹ نیچے لے کے آ رہی ہے. تو انشاءاللہ ریسٹ ایشور کہ اس رمضان المبارک میں ہم پوری کوشش کریں گے جو عام ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے چیلنج ہے, ہمیں کامیابی پوری نہیں ملی جتنی ملنی چاہیے. وہ جو آٹا ہو, چینی ہو, گھی ہو, دال ہو, کوئی بھی چیز ہو, ان کی ریٹس ہم نے نیچے لے کر آنے ہیں. اور اس کے لیے تمام ٹیمیں ہر اضلاع کے اندر
وہ جو ہماری بسر صاحب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم لے کے آ رہے ہیں سر، یہ جو آ رہے ہیں یہ کانٹینیوس جو ٹینس ہے نا سر، یہ بڑا چلی جا رہا ہے پچھلے 2-2.5 سال سے. تو سر اب تو ہو جانا چاہیے کہ ہم نے یہ کر دیا ہے، تو وہ کر دیا ہے جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا ہے سر. اچھا ہم نے کر دیا ہے 85 روپے ریٹ، لیکن اب پھر میں کہہ رہا ہوں، پھر کہیں گے کہ جو مافیا ہے جس کو یہ برداشت نہیں ہے کہ ہمارے منافع میں سے کیوں پیسہ لیا جا رہا ہے، ہم نے تو کر دیا ہے 85 روپے جو بات آپ نے کی ہے. اب اس پہ امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے، اور وہ حکومت کا مینڈیٹ ہے، ہمیں کروانا ہے. یہ ہماری گورننس کا ہمارے لیے چیلنج ہے اور انشاءاللہ اس کو کروائیں گے. اچھا مدثر، دوسری بات میری گزارش سنیے گا. ایک بات تو مدثر آپ بھی، کیا یہ جو مہنگائی ہے، آپ تھوڑا سا ہم اس کو فیئر انالیسس کرتے ہیں. ایک حکومت جاتی ہے، مجھے ابھی تک یاد ہے میاں صاحب واپس آئے نا 2013 میں، انہوں نے کہا مجھے حکومت مل گئی، جلسوں سے پہلے کی بات ہے، تو میں 99 والے ریٹس واپس لے کر آؤں گا. یاد ہے آپ کو؟ اچھا کیا یہ جو ریٹ یہاں تک پہنچے ہیں یہ راتوں رات پہنچ گئے ہیں؟ 70 سال ایک ہر آنے والی حکومت میں عام زندگی کی چیزیں بڑھتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہے، یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ عام آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سب گریجولی بڑھتی ہیں. 56 سے 110 چینی نہیں جاتی ہے سر، آٹے کی قیمت 70 تک نہیں جاتی ہے سر، یہ گریجولی بڑھتی ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور 2018 میں جب آپ کی حکومت تھی، تو ہم ان 10 سالوں کو کمپیئر کریں گے جب ڈیٹا کو، تو قدرے مختلف چیزیں نظر آئیں گی. لیکن 2018 سے میں جب گفتگو کر رہے ہیں، زاہد خان صاحب سن رہے ہیں، نیازی صاحب ہیں، اس وقت 2021 تک کے 2.5-3 سال میں جو گراف تیزی کے ساتھ اوپر آیا ہے وہ مہنگائی کا سر اس طرح نہیں ہوتا. 5 سال میں آپ کو بھی معلوم ہے کہ گراف کہاں جاتا ہے اور 2.5 سال میں کہاں پہنچا ہے. مدثر بھائی وہ تو میں پہلے ہی ایف اینڈ بٹ لگائے بغیر، اگر مگر لیکن لگائے بغیر تسلیم کر چکا ہوں. میں گلی محلے کا کارکن ہوں، میں کوئی تھوڑا سا کون سا کوئی اوپر سے آیا ہوں یا میرے پاس کوئی ارب پتی اور کھرب پتی ہوں. میں گلی محلے میں رہتا ہوں، اور عام آدمی کا یہی چیلنج ہے، اور ہمارے لیے بھی یہی چیلنج ہے کہ ہم نے جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ریٹس زیادہ بڑے ہیں، ان کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اگر ہم اس میں ناکام ہوتے ہیں، میں پھر میری بات ذرا غور سے سنیے گا، کل یہی بات ہمیں پبلک میں فیس کرنی پڑے گی. یہی پرائم منسٹر نے لاسٹ میٹنگ میں ہدایت کی ہے کہ تمام سیاسی لوگ بھی جو ہیں وہ بیوروکریسی کے ساتھ مل کر اس بات کو انشور کریں کہ جو حکومت آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے میں پہلے تو شکریہ ادا کروں گا زاہد خان صاحب، غوث محمد نیازی صاحب، انہوں نے ہمیں وقت دیا. دونوں سینیٹر صاحبان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ کی موجودگی کا فائدہ شہزاد صاحب ہمیں ہمارے معاشرت انہوں نے جوائن کیا ہے. لیکن میں اس سے پہلے خبر بھی گوش گزار اپنے ناظرین کے کروں کہ رواں مالی سال مہنگائی، بے روزگاری بڑھے گی، یہ کہنا ہے IMF کا. عالمی مالیاتی ادارے کی پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری ہوئی، جس میں رواں سال پاکستان کی شرح نمو 1.5% رہنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے. حکومت کی شرح نمو 2.1% رہنے کی پیشگوئی ہوئی ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک نے شرح نمو 3% رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے. تو اس صورتحال پر بات بھی کر لیتے ہیں. خرم شہزاد صاحب ماہر معاشرت ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو رواں یہ مالی سال گزر رہا ہے، اگلا سال ہے، تو کیا ہم اسی طرح مہنگائی میں اور بے روزگاری میں پیچھے، مہنگائی میں اوپر جاتے رہیں گے سر؟ جی دیکھیں، مہنگائی کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان میں آف کورس، اور ابھی بھی تقریباً کوئی 8.5-9% کے قریب جو ہے مہنگائی چل رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ آنے والے سال میں IMF یہ پریڈکٹ کر رہا ہے، IMF یہ کہہ رہا ہے کہ 10% سے مہنگائی کی شرح 7-7.5% پہ آ جائے گی، جو کہ بہت بڑا ڈکلائن نہیں ہے، لیکن امپروومنٹ ضرور ہے مہنگائی کی شرح میں کم ہونا. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے، یعنی کہ ہمارے اخراجات اور آمدن کا جو فرق ہے وہ بھی تھوڑا بہتر ہوگا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارا قرضہ جات ہیں، پوری معیشت کا جو سائز ہوتا ہے اس کے حساب سے جو قرضہ جات دیے جاتے ہیں اس میں تھوڑی سی کمی آئے گی. لیکن میرے خیال میں یہ ناکافی ہے، اس میں بہت کچھ جو ہے وہ بہتری ہو سکتی ہے اگر ہم ایکٹیو بیسس پہ پالیسی میں رد و بدل کریں اور انویسٹمنٹ کو جو ہے پروموٹ کریں اور امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کریں، اور ہماری گروتھ اورینٹیڈ پالیسیز ہوں، یعنی کہ جس میں گروتھ آ سکتی ہے، امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکتی ہے، انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اسی سے ہمارے ٹیکسز میں اضافہ ہوگا، اسی سے ہمارے پاس وہ ریسورس آئے گی جو ہم دوبارہ انویسٹ کر کے
मुल्क में जो है वो बेहतरी ला सकते अच्छा हैं। खुरम लेकिन साहब, जो एक सप्लाई चेन है, जी एक सवाल सर है कि ग्रोथ की आप जो बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं टेक्सटाइल का सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है, सीमेंट का सेक्टर है, ये कुछ 2-3 बड़े सेक्टर हैं जिसकी एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ग्रोथ भी पिछले 8-9 माह में इन सेक्टर्स ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन जो डॉलर का रेट कम हुआ है, अब वो 152 151 तक आया है, उसको क्या हम मईशत का इस्तेहकाम कहेंगे कि जिसकी वजह से ये रेट कम हुआ है, या वजूहात कुछ और हैं? देखें जो डॉलर का रेट कम हुआ है उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें डॉलर की कीमत में कमी हुई है, डॉलर सस्ता हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, और इसी तरह पाकिस्तान में भी उसका एक असर आया है। लेकिन पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी रुपये में बेहतरी हुई है 10% तकरीबन तक चली गई थी बेहतरी, दोबारा से थोड़ा सा जो है वो कदर में कमी हुई है, बट ओवरऑल जो बेहतरी हुई है रुपये में उसमें दो वजूहत ये हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि एक तो जो हवाला हुंडी थी उसमें काफ़ी कमी आई है, ये कोरोना वायरस की वजह से जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग कह लें या जो क्रॉस बॉर्डर जो है इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू जो है वो एक्सचेंज होता था वो बहुत कम हो गया, तो जो वो कम हुआ है वो फॉर्मल चैनल के थ्रू आना शुरू हुआ है। दूसरा रेमिटेंसेस आपने देखा है, रेमिटेंसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। और फिर उसके साथ साथ यहाँ से ट्रैवल कम हो गया है, बाहर डॉलर्स का निकलना कम हो गया है, तो एक तो सप्लाई में इजाफा होना, दूसरा डिमांड में कमी होना, तो ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से जो सप्लाई वो बढ़ गई, जिसकी वजह से उसकी कीमत में कमी हुई है डॉलर की। ये लेकिन टेम्पररी है, शॉर्ट टर्म है। लगता यही है कि जैसे जैसे इकोनॉमीज खुलती जाएंगी और वैक्सीनेशन काम करना शुरू होगी तो आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा वो फ्लोज बढ़ेंगे, बाहर भी जाएंगे। तो हमें करना यह है कि हमें इंसेंटिवाइज करना है ताकि डॉलर फॉर्मल चैनल के थ्रू आता रहे और इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो, एक्सपोर्ट्स बेहतर हो, जो डॉलर के फ्लोज का जो है बाइस बनेंगे। बहरहाल में थोड़ी सी पॉलिसी को हमें को बेहतर करने की कोशिश है। सर जो बात कर रहे हैं बसरा साहब, खुरम शहजाद साहब, वो तो क्या कुछ बेहतर करने की कोशिश है और बेहतर हो रही है, लेकिन सर इसके रिफ्लेक्शन आम आदमी तक आए बसरा साहब तो फिर ही असरात अच्छे हों और आम आदमी भी समझ सके कि वाकई बेहतरी आ रही है। बिल्कुल आपने दरिया को कूजे में बंद किया है कि ये अगर डॉलर नीचे आया है, रुपया मजबूत हो रहा है, उसका तभी फायदा है जब इसके असरात आम आदमी तक बिल्कुल ये आम आदमी तक असरात आए तो बेहतरी हो सकती है। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं और अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने पॉजिटिव वाइब्स दी हैं आपको कि बेहतरी इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ भी बसर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, खुरम शहजाद साहब का भी। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।